शौकत तरीन, मैं आपको और सारे जो पैनलिस्ट हैं, पहले तो मैं सुन रहा था आपकी ये जो आज आपने सेमिनार में इकोनॉमी के ऊपर बातचीत की है, तो पहले तो मैं आप सबको जिस तरह आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की इकोनॉमी की, तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। देखिए, मैं जो इकोनॉमी के हालात हैं, पहले मैं आपको सबको रिमाइंड करवा दूं कि हम जब 2018 में आए थे तो हालात तब भी बहुत बुरे थे, और जो सबसे बड़ा मसला हमारे सामने था वो करंट अकाउंट डेफिसिट था, क्योंकि पाकिस्तान फंसता इधर आके है। हमने कभी अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर नहीं लगाया। हमारे सामने ईस्ट एशियन टाइगर्स बने, चाइना को हमने देखा पिछले 30 साल में आगे बढ़ते हुए। सारों ने बेसिकली वेल्थ क्रिएशन की एक्सपोर्ट्स बढ़ा के। यहां तो मैंने कभी किसी को मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि जनाब सारे मुल्क को वेल्थ क्रिएशन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए सारे मुल्क को तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ेंगी तो ये जो मर्जी आप कर लें, जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी फंस जाएगा जाके करंट अकाउंट आपका, और वो फिर जब डेफिसिट होता है फिर वो सारा वो बूम बस्ट साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। तो हमारा तब बड़ा था, और मुझे याद है कि बड़ी मुश्किलों से हमने पहला 1 साल सर्वाइव किया। और मुझे अभी भी याद है कि अगर हमें सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना हेल्प ना करते तो हमारे पास पैसे नहीं थे अपनी लायबिलिटीज देने के लिए। तो वो बड़ा टाइमली उन्होंने हमारी मदद की, और उसके बाद जैसे हम थोड़ा स्टेबलाइज हो रहे थे तो फिर कोविड-19 आ गई। तो कोरोना का मैं सिर्फ आप सबको कहना चाहता हूं कि वो भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस था दुनिया के अंदर। आप जब देख रहे हैं कि कैसे लोगों ने कोप किया है कोविड-19 से, तो जो हमारा उस वक्त था वो हमारा एक बहुत ही बड़ा डायलेमा था सामने, कि अगर हम लॉकडाउन लगा देते, जो उस वक्त मेरे ऊपर सारी दुनिया से, यानी मुल्क से प्रेशर था, लेकिन सारी दुनिया में देख रहे थे कि इटली, स्पेन और फिर इंग्लैंड के ऊपर लॉकडाउन्स लग रहे थे, तो मुझे सारे जोर लगा रहे थे कि जी आप भी लॉकडाउन लगाएं, और बड़ी तनकीद हुई मेरे पे। लेकिन मेरा तो बेसिक सवाल यह था कि पहले ही हमारी इकोनॉमी हमने 1 साल स्टेबलाइज करते करते उसको बिल्कुल स्क्वीज कर दिया था, हमारी ग्रोथ रेट बिल्कुल गिर चुकी थी। तो उसके बाद हम कोविड में अगर शटडाउन कर देते अपनी इकोनॉमी, तो यहां तो लोगों ने भूखे मर जाना था। और प्लस कभी भी किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं सबसे पूछता था कि दिहाड़ीदार का क्या बनेगा, जो पैसा कमा के बच्चों को खिलाता है, तो किसी के पास जवाब नहीं था इसका। एनीवे, वहां हमने बड़े बोल्ड फैसले किए, और मुझे बड़ा फख्र है अपनी सारी टीम पे कि हमने बड़े इनोवेटिव किस्म के फैसले किए। मैंने खुद फिर वो जो IMF की हेड थी उनको मैंने खुद टेलीफोन करके बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया कि हमें जो IMF का प्रोग्राम है उससे हमें आपको थोड़ी लीवे देनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे यहां लोग भूखे मर जाएंगे। और उससे फिर कन्विंस करके हमने अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर पूरी खासतौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए फिर हमने उनसे खास रियायत ली, इंसेंटिव्स लिए, और हमने हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी उसके अंदर जो ग्रोथ हुई उसे एक्चुअली रोजगार भी बचा दिया लोगों का, और हमारी जो ग्रोथ रेट थी उसको भी आहिस्ता आहिस्ता पिक करना शुरू किया। और जो तीसरा और चौथा साल था उसके अंदर डिस्पाइट कोविड हमारी जो मेंशन किया होगा 5.7% ग्रोथ रेट थी, और जो आखिरी साल में 6% थी। तो हम एक बड़े यानी डबल क्राइसिस से निकले थे। एक तो पहले ही हमारा जो मैसिव करंट अकाउंट डेफिसिट था, और दूसरा कोविड का जो मसले आए। अब क्वेश्चन सबसे पहले तो ये जरूर पूछना चाहिए कि उधर से जब ये रजीम चेंज की गई तो मुझे अभी भी समझ नहीं आई कि जो रजीम चेंज करने वाले थे, क्या उन्होंने रियलाइज किया कि सारी दुनिया में कमोडिटी सुपर साइकिल आया हुआ था, एनर्जी प्राइसेस सारी दुनिया में ऊपर चले गए थे, और क्या उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि हम बड़ा एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहे थे पाकिस्तान में। हर रोज मैं जब ऑफिस जाता था तो सबसे पहले हमारी होती थी कि हमारे रिजर्व्स का क्या हालात है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, यानी
خوف یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کریں، کیونکہ تیل کی قیمت $100 سے اوپر چلی گئی تھی. لیکن جنہوں نے جب یہ ہمیں پتا چلا کہ سازش ہو رہی ہے، تو میں نے خود اور پھر میں نے شوکت ترین کو بھیجا بتانے کے لیے نیوٹرلز کو کہ دیکھیں اگر آپ جو واقعی کہہ رہے ہیں آپ نیوٹرل رہیں گے اور اس سازش میں، تو یہ کنٹرول نہیں ہوگی اکانومی کسی سے. یہ اس کا جو امپیکٹ پڑے گا پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن کا، تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ پڑے گا، اور وہ آگے فریجائل قسم کا بیلنس ہے اور ساری دنیا میں ایشوز ہیں. تو یہ جو اکنامک مینیجرز جن کو ہماری جگہ لایا جا رہا ہے، ان کا تو ٹریک ریکارڈ 30 سال کا ہے. وہ کون سا گولڈن ایرا تھا جب انہوں نے کوئی اکانومی کو بڑا اچھا سنبھالا تھا؟ کیونکہ 90s کے اندر ڈاکٹر عشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 90s سے پہلے پاکستان تو سارے سب کانٹیننٹ میں اکنامک انڈیکیٹرز پاکستان کے بہتر تھے. 90s میں ہم پیچھے جانا شروع ہوئے جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں. تو ان کا کون سا ٹریک ریکارڈ تھا کہ انہوں نے کسی ملک کو اکانومی کو سنبھالا تھا کہ ان کو پھر لایا جا رہا تھا؟ اور وہی جو آج ہوا، آج جو ہوا ہے یہ ہونا ہی تھا. اور میں نے اس سے 5-6 مہینے پہلے میں نے یہی پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانا ہے. اور میرے اوپر انہوں نے کہا جی آرٹیکل 6 لگا دینا چاہیے، غدار ہے یہ ملک کا. تو آج اب جدھر ہم کھڑے ہیں، کوشچن تو اب یہ ہے کہ اسے نکلنا کیسے ہے. نمبر 1 چیز، جب تک اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، کوئی بھی آپ جینیس لے آئیں اکانومی کا، وہ اب کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ جو اکانومی ہے، اکانومی ڈائریکٹلی ساری دنیا کے اندر وہ ڈیمانڈ کرتی ہے سرٹنٹی. جب تک سرٹنٹی نہیں ہوتی، بزنسز ہم سب جانتے ہیں، اور آپ تو خیر میرے سے بہتر جانتے ہیں اکانومی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جب تک ایک اکانومی کے اندر لوگ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ میں آج اگر پیسہ انویسٹ کروں گا تو آگے اگلے 6 مہینے، 1 سال، 2 سال تک ماحول کیا ہوگا ملک کا، لوگ انویسٹ نہیں کرتے. تو آج جدھر ہم کھڑے ہیں، یہ کون آج پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا پاکستان میں؟ کسی کو بھی نہیں پتا. اسی لیے سارے جو باہر کی بھی بزنس جو فائنانس کمیونٹی ہے وہ بھی اس کا ریفلیکٹ کر رہا ہے. یہ جو سی ڈی ایس پاکستان کا پہنچ گیا 122 پہ، وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ وہ اب نہیں فیل کرتے کہ پاکستان کی اکانومی اپنی لائبلٹیز بیٹ کر سکتی ہے. اندر پہلی گیلپ کی سروے ہے کہ 88% بزنس مین کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا ڈائریکشن ہے اکانومی کا، یہ گورنمنٹ کا، وہ غلط طرف ہے. یعنی ان کا بھی کانفیڈنس نہیں ہے. تو کانفیڈنس تو ریسٹور کرنے میں صرف ایک چیز ہے، اور وہ الیکشنز کروانا. اور یہ اب سے نہیں، یہ جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے، میں تب سے لگا ہوں کہنے کہ آپ جب تک الیکشن نہیں کروائیں گے اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے لگی. اور یہ ہمیں کہنا، سارے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو آپ ساری موومنٹ کر رہے ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، یہ کوئی واپس پاور آنے کے لیے کر رہے ہیں. پاور میں تو ہم نے آنا ہی ہے انشاءاللہ. وہ تو آپ جو حالات یہ گورنمنٹ نے کر دیا ہے، ہمیں تو الیکشن کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو اس وقت ملک کا حال ہے، اور جو اکانومی کا حال ہے، جو مہنگائی کا حال ہے، اور جو آج بزنس کمیونٹی جو شاید سمجھتی تھی کہ یہ کچھ کر دیں گے، وہ سب کو اب یہ متفق ہے کہ گورنمنٹ تو اب کچھ نہیں کر سکتی. لیکن اور جتنی دیر چلتا جائے گا ہماری پارٹی گین کر رہی ہے، اور وہ واضح ہے، چاہے بائی الیکشنز ہو چاہے اوپینین پولز ہو. لیکن مجھے جو خوف آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو ادھر لے جائیں گے جدھر یہ سب کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا. یعنی یہ اس ادھر نہ پہنچ جائے کہ ہمیں اتنی پیچھے دھکیل دیں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو پھر یہ سچویشن کو کنٹرول کرنا. تو میری نمبر 1 فری اینڈ فیئر الیکشنز، اور یہ جتنی جلدی ہو سکے یہ ہماری ریوائول کی بگننگ وہ ہوگی. یعنی ہم پھر سے شروع کریں گے اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے. وہ ہوگا ہی تب جب کہ ایک گورنمنٹ آئے، اور گورنمنٹ آئے اچھی اکثریت سے. مجھے اگر کسی نے پوچھا کہ جی آپ اگر پھر سے آپ کو موقع ملتا 2018 میں تو آپ کیا کریں گے،
تو ود ہائنڈ سائٹ میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا، کیونکہ ایک طرف اکنامک چیلنجز بڑے تھے، دوسری طرف پاکستان کے اندر رول آف لا نہیں ہے، تو کمزور گورنمنٹ کے ساتھ تو یہ آپ کر ہی نہیں سکتے، رول آف لا ہی نہیں اسٹیبلش کر سکتے، آپ یہ اکنامک چیلنجز فائٹ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی اسٹیبل گورنمنٹ نہ ہو۔ پریزیڈینشل سسٹم بالکل مختلف ہے، اس میں اسٹیبلٹی ہے، لیکن پارلیمنٹری سسٹم جس کے اندر کولیشن گورنمنٹ ود اے تھن میجورٹی، اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے کہ بڑے چیلنجز کو کوپ کرنے کے لیے۔ تو میں اگر پھر سے ہوتا میں پھر الیکشن کروا دیتا، میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا۔ تو میں اب سمجھتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ آئے ود اے کلیئر میجورٹی، اور وہ پھر سب سے پہلے رول آف لا امپلیمنٹ کرے۔ میں ایک اکانومی کی اب بات کر رہا ہوں، اکانومی جو ہے، جو پاکستان کی اکانومی کے مسائل ہیں وہ ریلیٹڈ ہے رول آف لا سے۔ جب تک رول آف لا نہیں ہوتا آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے پاکستان میں، ہر جگہ مجھے جو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے، مافیاز ہیں۔ میں ایف بی آر کے اندر شروع میں ہم ٹیکنالوجی لانا چاہتے تھے، ہم کوشش کرتے رہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائیں۔ آپ یقین کریں کہ 1 سال تک ہر وقت وہ سیبوٹاج ہو جاتا تھا اندر سے۔ اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو نہیں لانا چاہتے تھے، کیونکہ پریزنٹ سسٹم سے اتنا زیادہ اس میں پلفریج ہے، وہ ٹیکنالوجی نہیں آنے دیتے تھے۔ جب اینڈ میں مجھے افسوس یہ ہے کہ جب فائنلی ہم نے یہ بریک ڈاؤن کر کے اور ہم پہنچ گئے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہ، یہ جو سیلز ٹیکس کی ایویژن ہے وہ بلینز اور بلینز میں ہے، وہ ہم نے جب ٹیکنالوجی وہ لے آئے، اور دوسرا پھر ہم نے یہ ڈیٹا بیس نادرا کے ڈیٹا بیس سے ٹیلی کر کے، شوکت ترین نے پتہ نہیں مینشن کیا یا نہیں، ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ٹیکس پیئرز جو کہ اچھے لائف سٹائل ان کا تھا لیکن زیرو ٹیکس دیتے تھے، وہ ہم نے بیس بڑھانے کے لیے ادھر ہم پہنچے، تو انفارچونیٹلی تب ہماری گورنمنٹ گرا دی گئی۔ تو نمبر 1 چیز ہے کہ پاکستان میں ایک طاقتور گورنمنٹ رول آف لا اسٹیبلش کرے۔ یہ جو مافیاز ہیں ہر جگہ، شوگر مافیا ہے، یہ سیمنٹ ہے، سب سے بڑا مافیا ریل اسٹیٹ مافیا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی اب اس وقت پاور کیا ہے۔ اور اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے، ہم نے ایک ایل ڈی اے والے آئے میرے پاس، انہوں نے اس کے ڈی جی نے مجھے بتایا کہ 200 ارب روپے کی زمین بیچ دی گئی ہے، یا وہ دریا کے اندر تھی، ریور بیڈ میں تھی، یا وہ اریگیشن کی، اور یا فارسٹ کی زمین، اور وہ بیچ کے پلاٹس بیچ کے پیسہ بھی باہر چلا گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا تم نے کیوں نہیں ایکشن کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا ملٹیپل ایف آئی آرز کاٹی، پولیس کو پیسہ کھلایا ہوا تھا، پولیس نہیں وہ اس کو اپروچ کرتی تھی۔ انہوں نے جب لوگ اپنے بھیجے، انہوں نے باقاعدہ مارا ان کے لوگوں کو، اور الٹی ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی۔ انہوں نے جو بھی ڈپارٹمنٹس جاتی تھی نیچے سے پیسے، اتنا پیسہ ہے اس میں، تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ہر لیول پہ چل رہا ہے۔ اور آپ امیجن کریں پیسہ کتنا ہے پاکستان میں، کہ یہ جب میں نے سی ڈی ایف بڑی مشکلوں سے ہم نے کیڈسٹرل میپنگ کروائی، وہ بھی دیر لگی، ڈیلے کرتے رہے، تو جب ہم نے وہ میپنگ کروائی یعنی ڈیجیٹلائزیشن کی، ہم نے لینڈ ریکارڈز کی، تو صرف اسلام آباد میں 1200 ارب روپے کی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہے، گورنمنٹ کی زمین کے اوپر، اور یہ سارے پاکستان میں ایسے ہی ہے۔ یہ جب تک ایک اسٹیٹ کے پاس پاور ہو ٹو امپلیمنٹ، کہ اسٹیٹ کی ریٹ ہو، اور وہ ہوگی ایک طاقتور گورنمنٹ سے، تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہم ٹیکس کلیکشن اپنی بڑی انہانس کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے، یہ جو بڑے پاورفل لوگ ہیں ان کو ٹیکس کر کے۔ اور پھر سیکنڈلی ایکسپورٹس کے اوپر، اور مجھے فخر تھا کہ ہم نے زور لگا کے میٹنگز کر کے ایکسپورٹر سے مل کے رکاوٹیں ان کی ہٹاتے گئے، کیونکہ ہر جگہ ایکسپورٹرز کے لیے رکاوٹیں تھیں۔ تو میں نے ریئلائز کیا ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر۔ یعنی کئی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جدھر ایکسپورٹر ملک کو بینیفٹ پہنچا رہا ہے، ڈالرز لے کے آ رہا ہے، لیکن اس کے لیے ہر قسم کا جو ہمارا سسٹم ہے رکاوٹیں پیدا کی ہوئی تھیں۔ تو جو ایک مائنڈ سیٹ اب چینج کرنے کی بات ہے کہ سارے ملک کو ہم نے لگانا ہے کہ
ہم ڈالر کیسے زیادہ ملک میں آ سکتے ہیں؟ ہم نے ریمیٹنسز بڑھائی، ہم نے انسینٹیوائز کیا اپنی اوورسیز پاکستانیز کو، انہوں نے بینک چینل سے پیسے بھیجے تو ریکارڈ ریمیٹنسز بھی آئیں. لیکن اس سے بہت کچھ اور ہو سکتا ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب رول آف لا ہو تو ہمیں انویسٹمنٹ آئے گی باہر سے. میری کنٹینشن یہ ہے کہ 10 بلین بیرون پاکستانی ہیں. اگر ہم ان میں سے 20 لاکھ کو بھی 15 لاکھ کو بھی اگر ہم ان کو انویسٹمنٹ کے لیے لے آئیں پاکستان میں، تو وہ ہمیں، میرے خیال میں وہ اتنا زیادہ پیسہ لا سکتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی سے پیسے لینے کے لیے. لیکن ان کا، اور اب اوورسیز پاکستانی سے پوچھیں، کیونکہ میرا ان سے انٹریکشن ہے، انہوں نے مجھے شوکت خانہ میں مدد کی، نمل یونیورسٹی میں 30 سال سے میرا انٹریکشن ہے. پی ٹی آئی میں جس کو یہ فورن فنڈنگ کہتے ہیں، یہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیں فنڈ کیا. آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں انویسٹ کرتے پاکستان میں، دبئی میں چلے جاتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے. یہی پاکستانیز آپ دیکھیں گے ملیشیا بھی انویسٹ کرتے ہیں، پاکستان نہیں آتے. ایک وجہ ہے، کسی کو کانفیڈنس نہیں ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ پہ. ان کو یہ خوف ہے کہ ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہوگا، اور ہوتے ہیں. زمین پہ ان کے قبضے ہو جاتے ہیں، پلاٹس پہ قبضے ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، ان کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ یہاں ان کو پروٹیکشن ملے گی پاکستان کے انصاف کے نظام سے. میں اگر آپ کو سارا سم اپ کر دوں اینڈ میں، کہ دیکھیں جدھر یہ لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی اب گورنمنٹ آئے گی اس کو وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو ہم نے آج تک لیے نہیں ہیں. وہ اس کا بیسس ہوگا کہ ہم نے قانون کے نیچے، قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے. اور یہ نمبر 1 چیز ہوگی اور یہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ جو طاقتور ہے وہ آرام سے قانون کے نیچے نہیں آتا. لیکن اگر ہم نے یہ شروع کر دیا تو جیسے جیسے لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا رہے گا پاکستان کے جسٹس سسٹم میں، تو یہاں انویسٹمنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. کیونکہ 22 کروڑ لوگ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہوتی ہے. یہ مجھے سیمنز کا چیئرمین ملا ادھر ڈیووس میں، تو وہ میرے سے پوچھ رہا تھا کہ کیوں نہیں اس وقت ساری دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنلز کے ہیڈ کوارٹرز پاکستان میں ہونے چاہیے. آپ کا 22 کروڑ کی آپ کی آبادی ہے. لیکن آپ اس کو جب آپ آگے بڑھیں گے تو ایونچلی وہ آ جائے گا کہ ان کو پاکستان کے سسٹم میں کانفیڈنس نہیں ہے. تو ایک ہمیں سٹیبلٹی چاہیے، ایک گورنمنٹ آئے جو کہ 5 سال کے لیے آئے اور سٹیبل گورنمنٹ ہو. اس کے بعد وہ انفورس کرے رول آف لا، جس کے اندر بزنس کی پروٹیکشن کے لیے کانٹریکٹ انفورسمنٹ. اس کے لیے اگر آپ اسپیشل کورٹس بھی بنانے پڑیں، لیکن جو ایکسپورٹ انڈسٹری، جو بھی انویسٹ کرتا ہے ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کے اندر، ان کو اسپیشل انسینٹیوائز کریں. جو بھی آگے سے اگر کبھی، جو میرے سے ایک غلطی ہوئی وہ اینڈ میں ہم نے کرنے کی کوشش، مجھے شروع میں کرنا چاہیے تھا کہ آگے سے جو بھی ہم اب ایمنسٹی کبھی دیں تو ایمنسٹی صرف ایک ہونی چاہیے کہ جو بھی اپنا پیسہ انڈسٹری میں لگائے گا اسی کا صرف وہ بلیک کا پیسہ وائٹ کر سکتا ہے. یعنی ہم سارا ڈائریکشن اپنے ملک کا ویلتھ کریشن میں لگائیں، انڈسٹری میں لگائیں. بزنسز کی رکاوٹیں جو ہم دور کر رہے تھے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے، ہم نے خاص طور پہ اینڈ میں میٹنگز دیتا تھا، ان کی گلوٹین کرتے تھے، جو ڈفرنٹ ریگولیشنز ہیں جو ان کے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اضافہ کر دیتے تھے. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرا جتنا بھی یہ 3.5 سال میں نے دیکھا کہ اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے یہاں. نمبر 1 ٹورزم. جتنا ٹورزم کے اندر، کیونکہ میں انفارچونیٹلی کووڈ کے 2 سال آ گئے جس میں دنیا میں ٹورزم افیکٹ ہوئی، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ایسی ایسی جگہ ہیں، اور ہم نے ایک پورا پلان بھی کیا ہوا ہے ایک سکردو کے اندر ایک جگہ کہ پوری ریزورٹ بنے، کیونکہ وہ ایسی ایسی جگہ ہماری. آسٹریا سے میرے پاس ٹورزم کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کوڈ بیکم دا نیکسٹ اسکیئنگ سینٹر ان دا ورلڈ، کیونکہ وہ گلوبل وارمنگ سے برفیں پگھلتی ہیں جلدی یورپ کے اندر، تو پاکستان کی ہائٹس اتنی زیادہ. سو ٹورزم ایک ہے، ہر قسم کی ریلیجس ٹورزم ہے، وہ سارا ہمارا جو کوسٹ لائن ہے وہ ساری ورجن ٹیریٹری ہے، اور ماؤنٹن ٹورزم. اور تیسری چیز کہ پاکستان کے اندر جو ہم نے کبھی زور نہیں لگایا کنیکٹیوٹی کا، وہ ہم
اینڈ میں کوشش کر رہے تھے سارا سینٹرل ایشیا اس وقت پاکستان کے لیے اور افغانستان میں اگر اسٹیبلٹی جو اب آ رہی ہے تو ہمارے لیے وہ سارا ایک ایریا وہ بھی ورجن ٹیریٹری ہے, اس کے اندر بھی اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے جو ہم نے اینڈ میں جا کے کوشش کی تھی ایکسپلور کرنے کی. اور آخر میں یہ جو ہمارا اس وقت کرائسس ہے یہ انرجی کا, میں فرم بلیور ہوں کہ ہمیں آتے ساتھ ہی ہمیں رشین آئل لینا چاہیے تھا. ہم نے ان سے بات کر لی تھی کہ اپریل کے اندر ہم نے روس سے تیل خریدنا شروع کر دیا تھا ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ جو ہندوستان کر رہا تھا. اور یہ اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں امریکن سے, یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ انڈیا ہمارے سامنے, انڈیا نے سٹینڈ لیا, انہوں نے پوری زور لگایا کہ انڈیا روس کا تیل نہ لے. آپ کے سامنے ہے وہ جو انڈین فورن منسٹر نے کتنی اپنے ملک کے لیے وہ کھڑا ہوا, یعنی وہ امریکنز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہ چیز. ہمارا اس وقت تقریباً 10 کروڑ لوگ ہیں جو ونربل ہیں, 5 کروڑ لوگ ہماری غربت سے لکیر سے نیچے ہیں, 5 کروڑ لوگ اوپر اتنے ہیں کہ اگر پرائس شاک آتا ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں. تو اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے یہ جو انرجی ڈریون انفلیشن ہے, تو ہمیں تو اس کے اوپر پورا اپنا ان کو, اور میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم کنونس کر سکتے تھے امریکنز کو, ہم کنونس کر سکتے تھے کہ ہمیں سستا تیل آنے دو. تو فائنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز بڑے ہیں پاکستان میں, لیکن میں یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم وہ اب سٹیپس اٹھائیں جو ہم نے ابھی تک نہیں لیے پاکستان میں, ہم نے جو کی ہے, میں پھر سے میری ساری جو زندگی کی سٹڈی ہے دنیا میں کہ امیر اور غریب ملکوں میں فرق ہی ایک ہے. امیر ملکوں کے اندر رول آف لا ہے, غریب ملکوں کے اندر انفارچونیٹلی سارے جتنے بھی غریب ملک ہیں وہ ان کے اندر طاقتور کے لیے ایک قانون ہے اور کمزور کے لیے دوسرا ہے, اور یہ واحد وجہ ہے کہ وہ غریب رہ جاتے ہیں. نائجیریا تیل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, غربت ہے, کیونکہ رول آف لا انڈیکس کے اوپر نائجیریا 7% ہے. سوئٹزرلینڈ وداؤٹ ریسورسز خوشحال طبقہ ہے کیونکہ 99.9% رول آف لا ہے. ساری ویسٹرن ڈیموکریسیز 90% سے زیادہ ہیں. تقریباً ساری مسلمان دنیا 20% سے کم ہے اور پاکستان 10% سے کم ہے. تو جب تک یہ جو اصل ایشو ہے, خوشحالی آتی ہے رول آف لا کے بعد, انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی آتی ہے, یہ جو کہ دنیا کے ایکسپیرئنس میں ثابت ہو گیا. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر اللہ نے موقع دیا تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہم نے اسٹرینگتھن کرنا ہے اپنا انصاف کا نظام. تھینک یو.